नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका मीडिया को सुबह से इंतजार था, और उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार साहब जो है वो इस निज़ाम सियासत के निज़ाम हुकूमत में उनकी बड़ी यूनिक पोजीशन है। उन्हें रियासत का भी और हुकूमत का भी नुमाइंदा समझा जाता है, और वो कुछ नहीं पता होता कि जब वो बात कर रहे हैं तो किसके बिहाफ पे वो बात कर रहे हैं। यानी वो एक ब्रिज ऑफ ट्रस्ट है रियासत के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। तो इसलिए बहुत लोगों को तवक्को थी कि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से और मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से जो इल्जामात लगाए हैं, रॉ की फंडिंग के हवाले से जो इल्जामात लगाए हैं, रहमान मलिक साहब के हवाले से जो हवालात लगाए हैं, इल्जामात लगाए हैं, उसके बारे में निसार साहब जो है वो कोई पोजीशनिंग करेंगे। अगर मीडिया का ये ख्याल था तो फिर निसार साहब ने बड़ा ठंडा पानी फेंका उसके ऊपर, बल्कि कहें कि मन्नो बर्फ जो है उन्होंने मीडिया के रिपोर्टर्स की ऊपर जो है वो फेंक दी, उनकी तमाम तवक्कुआत के बरक्स। उन्होंने ये कहा कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो अपनी मर्जी से बाहर गए थे, अपनी मर्जी से आ गए हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें कोई नई बात नहीं है, उन्होंने पुरानी बातें दोहराई हैं, महज लफाजी की है, आर्टिकुलेशन की है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो मुस्तफ़ा कमाल ने दी नहीं है। और उन्होंने कहा मुझे बड़ी हैरानगी है, मुझे बड़ा ताजुब है उन समझदार लोगों पे, इशारा उनका अपने पुराने दोस्त इमरान खान साहब की तरफ था कि जनाब ये जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बिठाया जाए मुस्तफ़ा कमाल के एलिगेशंस को देखने के लिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब हर चीज पे जुडिशल कमीशन ही बिठाती रहे। जो और बात है कि उन्हें हैरानगी, ताजुब और मैं हैरान हूं, मैं परेशान हूं, ये अल्फाज जो हैं ये चौधरी निसार साहब ने बहुत दफा दोहराए। तमाम उन्होंने ये जरूर कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को कोऑपरेट करना चाहिए उन वेरियस कमेटीज के साथ जो कि हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर लगे हुए मुख्तलिफ इल्जामात के हवाले से बनाई है। एक खास इशारा उन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एक कमेटी है जिसमें सरफराज मर्चेंट साहब को भी कमेटी जो है वो इंटरव्यू करना चाहती है, जो कि एक बरतानिया में पाकिस्तानी निजाद शहरी हैं जिनको स्कॉटलैंड यार्ड, ये वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है नाज़रीन जिसे स्कॉटलैंड यार्ड 2014-15 से, बल्कि उससे पहले से भी शायद इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसमें सरफराज मर्चेंट के अलावा अल्ताफ हुसैन साहब को भी इंटरव्यू किया गया है, मोहम्मद अनवर को किया गया है, इफ्तिखार कुरैशी साहब को किया गया है, सरफराज अहमद को किया गया है और तारिक मीर को किया गया है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को भी चाहिए कि वो इस कमेटी के साथ कोऑपरेट करें, उनके पास अगर कोई एविडेंस है शेयर करने वाली तो वो मुस्तफ़ा कमाल को उनके सामने, पूरी दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी शहरी है तो उसको उस कमेटी के सामने लाना चाहिए। खासी मायूसी थी मीडिया में कि चौधरी निसार साहब ने उनको कुछ ऐसी चीज दी नहीं जिसके इंतजार में पूरा पाकिस्तान का मीडिया बैठा था। यहां तक तो नाज़रीन इससे हवाले से इतना ही। और अब इससे थोड़ी देर पहले मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और कराची के साबका नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन की। वो डिस्कशन मैं आपको दिखाता हूं एक ब्रेक के बाद, और साथ में आपको ये भी बताऊं कि मैंने फेसबुक के ऊपर 2 सर्वे भी डाले हैं। एक ये कि मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या अल्ताफ हुसैन साहब की सियासी क़यादत के लिए कुछ सीरियस चैलेंज खड़ा कर सकेंगे, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरा ये कि क्या अल्ताफ हुसैन का मुकाबला करने के लिए उन्हें तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मदद लेनी चाहिए मुस्तफ़ा कमाल को। ये दोनों सर्वे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके रिजल्ट भी हम आपको थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं तो देखिए मुस्तफ़ा कमाल क्या कहते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। कराची शहर के इंतहाई पॉपुलर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सियासतदान और कराची के साबका पॉपुलर नाज़िम जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अनीस कायमखानी साहब के साथ बैठ के, उसने एक हलचल तो मचा दी है कराची की सियासत में, लेकिन बुनियादी सवाल कि क्या ये सस्टेनेबल है, इससे पहले भी चैलेंजेस थ्रो हुए हैं अल्ताफ हुसैन साहब की लीडरशिप को, लेकिन सस्टेन नहीं हो सके। वो सवाल है जिसे हम एड्रेस करेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट है जिसमें ये सवाल उठाया जाता है और कुछ माजी और तारीख की बात भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 3 साल तक कराची के मंजरनामे से गायब रहने के बाद 2 रोज कबल साबिक नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल ने अचानक सामने आकर मुख्तलिफ कयास आराइयों का खात्मा कर दिया। MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ उनकी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिलचस्प सवाल ये उठ रहा है कि MQM की तारीख में क्या ये एक नया चैलेंज है या फिर ये उसी किस्म का चैलेंज है जिसका सामना MQM माजी में कर चुकी है। 1992 में MQM से अलहदगी का ऐलान करके आफाक अहमद और आमिर खान ने MQM हकीकी की बुनियाद रखी। ये वही वक्त था जब कराची शहर में पुरतशद्दुद वाक़यात और बोरीबंद लाशें मिलने का सिलसिला अरूज पर था, जिसके नतीजे में शहर में आर्मी ऑपरेशन किया गया। आज MQM हकीकी के कयाम को 25 बरस के करीब का अरसा गुजर चुका।
اور آفاق احمد حقیقی کے پلیٹ فارم پر غیر مؤثر اور تن تنہا دکھائی دیتے ہیں، جبکہ ان کے پرانے ساتھی عامر خان الطاف حسین سے معافی تلافی کے بعد ایک بار پھر MQM اور 90 کی چھتری تلے پناہ حاصل کر چکے ہیں۔ آج نہ صرف میں بلکہ یہاں موجود دیگر ساتھی بھی تحریک کے ایک ایک بزرگ، ماں، بہن، بیٹی اور نوجوان ساتھیوں سے اپنی سابقہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کراچی شہر کے حالات میں ماضی کی نسبت ایسی کون سی تبدیلی آ چکی ہے جس کے باعث مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ایک بڑا قدم اٹھانے کے بعد اپنی کامیابی کے لیے اتنے پر امید ہیں۔ ناظرین، بنیادی سوال تو آپ نے سن لیا کہ آخر کیا فرق پڑا ہے کہ مصطفیٰ کمال یا انیس قائم خانی جو ہیں آج زیادہ پر اہتمام ہیں۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب، السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دس ڈسکشن۔ جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ود یو۔ مصطفیٰ کمال صاحب، 2 روز قبل آپ نے بہت ڈیفینڈ کیا جب آپ سے سوال پوچھے گئے انیس قائم خانی صاحب کے حوالے سے، لیکن اب آپ کو آپ کے نالج میں ہوگا کہ کورٹ کے کہنے میں انیس قائم خانی صاحب کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہو گئے ہیں۔ آپ کی پالیٹکس اس موقع پہ کس طرح سے افیکٹ ہوتی ہے اس سے؟ نہیں جی، ہم یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ ہم گلٹی نہیں ہیں، انیس قائم خانی جو ہے وہ صاحب گلٹی نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہے ڈاکٹر عاصم صاحب کے ساتھ جو ان کا کبھی بھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں ساری چیزوں میں۔ اور جب آپ جس پوائنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ بلدیہ فائر فیکٹری کے حوالے سے، جبھی تو ہم یہاں پر ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کانسیکوینسز ہوگی وہ فیس کریں گے جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گے۔ پریس کانفرنس پہ جب آپ کی مین پریس کانفرنس ہے جہاں آپ نے کراچی کی سیاست میں ایک ہلچل، ایک تھرتھری مچا دی، وہاں آپ نے یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ جب آپ چلے گئے تھے تو آپ لوگوں کی، باقی تمام لوگوں کی طرح آپ کی زندگی کو بھی خطرہ تھا، اور یہ بات انڈرسٹینڈیبل ہے کہ متحدہ کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ خطرہ تھا۔ لیکن اب جب آپ واپس آئے ہیں تو کیا خطرہ نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی گارنٹیز اور ایشورنسز ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن ملے گی؟ نہیں، خطرہ جو ہے وہ خطرہ تو آج کے انسان کو پاکستان میں نماز کی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہوئے بھی انسان کی جانوں کو خطرہ ہے، بچوں کو اسکول کے اندر خطرہ ہے۔ تو خطرہ جو ہے وہ، اگر ہمیں یہ خطرات ہی والے سارے ایشوز ہوتے تو نہیں کرتے وہ کام جو ہم 3 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے، چھوڑنے پہ بھی جو ہے خطرہ ہو سکتا تھا۔ نہیں، خطرہ تو ایک دور کی ایک ایشو ہے، ایک پوائنٹ ہے، ڈیفینیٹلی کنسرن ہوتا ہے، لیکن ہم جب گئے تھے یہاں پہ ہم انتشار نہیں چاہتے تھے، اور انتشار اس طریقے سے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں ایمان کے جسے کہتے ہیں سب سے نچلے درجے کا تقاضا ہے کہ آپ برائی اگر روک نہیں سکتے تو برائی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے علیحدگی اختیار کی، انیس بھائی نے علیحدگی اختیار کی، اور ہم خاموش ہو گئے۔ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا، کوئی بیان نہیں دیا، کوئی ٹویٹر، کوئی فیس بک، بلکہ کسی سے ملاقات ہی نہیں کی۔ تو ہم نے، اور اس لیے کہ جب میں یہاں پہ رہتا تو لوگ مجھ سے ملتے، مجھ سے پوچھتے، اور پھر وہ ایک انتشار پیدا ہوتا۔ میں انتشار نہیں چاہتا تھا کہ انتشار پیدا ہو۔ اب کیا تبدیل ہو گیا ہے؟ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر اس وقت انتشار نہیں چاہتے تھے تو اب کیا فنڈامنٹل تبدیلی آ گئی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو امید ہے اس لیے کہ تباہی بربادی کا سلسلہ جو ہے وہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بہت ساری مہربانی کر دی، بہت سارے احسانات کر دیے، ہمارا نام رکھا، میرا نام رکھا، انیس بھائی کا نام رکھا، ہمیں آگاہی دی، ہمیں سنبھالا، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیا، ہماری عزتوں کو برقرار رکھا۔ تو وہ اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں مر جانا ہے، ہمارے سامنے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو کم سے کم سچ مرنے سے پہلے یہ سچ بولیں، لوگوں کو بتائیں، اور اپنی طرف سے دعوت دیں۔ لوگ اگر جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، تو جی ہم فیئر انف، ہمارا کام تھا دعوت دینا۔ جو 2 دن پہلے ہم نے بات کی، ہم نے دعوت دے دی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر میری بخشش کرے گا، مجھے اتنا ہی پوچھے گا۔ یہ والا کام ہم نے مرنے سے پہلے کرنا تھا، جو ہم نے کر دیا۔ کمال صاحب، آپ تو ایک انتہائی یعنی کیپیبل، ایک انتہائی اسمارٹ پولیٹیشین بھی رہے اس شہر کی سیاست کے، بہت ہی مقبول آپ ناظم رہے۔ آپ نے خود کہا کہ 300 ارب سے زیادہ کا آپ نے یہاں پہ ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کیا ہے، اور اس کی جو پیچیدگی ہے سیاست کی اس سے آپ واقف ہیں۔ ابھی تک کوئی سٹیپ فارورڈ نہیں ہوا متحدہ قومی موومنٹ میں سے، کوئی ممبر پارلیمنٹ، کوئی سینیٹر، کوئی جو سگنیفیکنٹ لیڈرشپ ہے، بلکہ 18 جگہوں پہ انہوں نے آپ کے خلاف ڈیمونسٹریٹ کیا، ساری لیڈرشپ نے کھڑے ہو کے، کوئی سامنے نہیں آیا آپ کی مدد کے لیے۔ نو ون از اسٹیپنگ فارورڈ، آپ اکیلے۔ تو کس کو میں نے کانٹیکٹ کر کے بلایا اپنے پاس؟ اور بلانا ہوتا تو جو ہے وہ ہم نے تو کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا۔ میرے پاس تو جو ہے وہ آپ اپنے لوگوں سے پوچھے کہ میرے پاس ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کتنی کالیں بج رہی ہیں، اور میں بھی آپ سے جو ہے وہ کتنی مشکل ہوئی ہے مجھے آپ سے بات۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس تو ہمارے پاس دنیا بھر سے لوگ کال۔ آئی ایم ناٹ ایمنگ فار اینی بڈی، ناٹ اینی پرٹیکولر پرسن اینڈ آل۔ نہیں، ایسا ہوتا تو رہتے پھر ساتھ ہی رہ رہے ہوتے اور ڈیفینڈ کر رہے ہوتے۔ ہمارا ایم اینڈ آبجیکٹو بالکل اس
آپ کی یہ نارمل پالیٹکس سے بالکل ڈفرنٹ ہے. دس از ناٹ وی آر ایمنگ فور. آپ کے نزدیک اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت ہوگی, میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم کسی بھی آنے والے کو, میں نے ابھی تک کسی کو فون نہیں کیا ہے, اب تک نہ آنے سے پہلے میں نے اور انیس بھائی نے کسی کو فون کر کے نہیں کہا ہے کہ ہم آ گئے, آ جاؤ. نہیں, ہم نے نہیں کیا. ہم نے اپنی بات, جو بات کیمرے کے سامنے تمام دنیا بھر سے کر دی, وہ سب لوگوں سے کر دی. تو جن کو اس میں کوئی پرٹیکولر ٹارگٹ آڈینس نہیں تھا میرا. نہیں, لیکن مصطفیٰ کمال, جب تک لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے نہیں, کھڑے نہیں ہوں گے, تو جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں, یہ جو چیلنج آپ نے تھرو کیا ہے, وہ پھر کیسے آگے بڑھے گا جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ؟ 48 گھنٹوں میں کیا نکال دوں آپ کو, میں کتنا بڑا جلسہ کر دوں. 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے مجھے ابھی ہمیں آئے ہوئے. اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ہے وہ, میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کہ جو ہے وہ, میں تو اوور ویلمڈ ہوں. میں تو ساری کالز پہ اور ساری چیزوں پہ, لوگوں کے یہاں پہ آنے پہ میں تو اوور ویلمڈ ہوں. لیکن آپ جن لوگوں کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, مجھے تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے. آپ کو تو ساری تاریخ یاد ہے کہ متحدہ میں یہ پہلا سپلٹ نہیں ہے. بہت بڑا چیلنج 1991-92 میں ہوا جب آفاق احمد اور عامر خان جو ہیں وہ الگ ہو گئے. ایک بڑی پچ بیٹل ہوئی, سینکڑوں لوگوں کو الطاف حسین صاحب نے سیک کر دیا, بڑی جنگ و جدل ہوئی. اس کے بعد پھر جس طرح سے عظیم طارق صاحب کی مطلب مسٹیریس ڈیتھ ہو گئی, پھر ڈاکٹر عمران فاروق کے ساتھ جو کچھ ہوا, تو یہ نیا نہیں ہے ریبیلین. وہ بھی پارٹی لانچ کرنا چاہتے تھے. اس پہ بہت بھرپور لکھا ہے ڈیلیما آف مہاجر پالیٹکس. جناب مظہر عباس صاحب نے, جو بڑے ڈیپ ہیں کراچی کی پالیٹکس میں, وہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال جب تک کوئی سلوشن نہیں دیں گے مہاجر تشخص اور آئیڈینٹی کے لیے, تب تک بات آگے بڑھے گی نہیں. فیئر انف. اور اگر آپ میری پوری گفتگو دیکھیں, پوری سوچیں, تو میں نے کیا بات کی ہے. میں نے یہی تو بات کی ہے کہ جو مہاجر, جو لوگ پڑھے لکھے لوگ کہلاتے تھے, کمیونٹی پڑھی لکھی لوگ کہلاتی تھی, مشہور تھی اور ہیں بھی, وہ جاہل ہو گئے. 2 جنریشن ان کی جاہل ہو گئی. 2 جنریشنز کٹوا دی ہم نے. جو لوگ تہذیب یافتہ کہلاتے تھے, تہذیب جن کی جو ہے وہ جن کا شیوا تھا, وہ جو ہے وہ نون تھے, بد تہذیب ہو گئے. جو لوگ پیورلی جو ہے ملک بنانے والے ہیں, جو ملک بنانے والے تھے, ملک بنانے والے ہیں, ملک میں پیٹریوٹک مشہور تھے اور ہیں, وہ را کے ایجنٹ ہو گئے. تو who am I talking about? اینڈ وہی پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ تھے, اس پہ ٹیگ لگ گیا, ظلم ہو گیا بہت بڑا. تو میں نے اور کس کی بات, اور پھر اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جو دیکھیں جی, میرے ساتھ ڈاکٹر موئی صاحب, ایک آدمی بھی نہ ہو, میں جو صحیح سمجھتا ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے پاکستانیوں کے لیے, تمام رنگ نسل مذہب والوں کے لیے, میں وہ بات اپنی آخری, میں پالیٹکس فور دا سیک آف پالیٹکس کرنے کے لیے نہیں آئے ہم یہاں پہ. ادروائز ہم بڑی لگزریس اچھی قسم کی لائف جو ہے گزارے تھے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان تھا اور اللہ کا شکر ہے. ہم یہاں پر برجز کو گیپ کرنے کے لیے آئے, ہم یہاں توڑنے کے بجائے جوڑنے کے لیے آئے, ہم یہاں پر انسانی جانوں کو بچانے کے لیے آئے. ہم یہاں پر یہ بولنے نہیں آئے کہ بس کوئی اسلحے کی ٹریننگ حاصل کرو, دریا خون بہے گا. اور آپ جس بیک گراؤنڈ کی بات کریں, آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ جب عامر آفاق آئے تھے تو جنگ و جدل ہوئی تھی, 10 سالوں تک جنگ و جدل ہوئی تھی. جس دن وہ آئے تھے آرمی کی ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آئے تھے, باقاعدہ ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے تھے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر آئی تھی. یونٹ آفیسز پہ قبضے ہو رہے تھے, کارکنوں کو مارا جا رہا تھا, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. کل پرسوں یہاں تو عورتیں بھی آ رہی ہیں, بچے بھی آ رہے ہیں, بوڑھے بھی آ رہے ہیں. کسی ایک ایم کیو ایم والے کو کسی نے اف کر کے بات نہیں کی, کسی ایک یونٹ آفس پہ کوئی کودا نہیں, کسی ایک, یہ آپ خود بتا رہے ہیں 18 جگہوں پہ, 18 نہیں 1800 جگہوں پہ مظاہرے کریں. اس سے کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہیں وہ آپ خود ہی دیکھ لیں. نہیں بھائی, اس سے میں کہتا ہوں پوری دنیا لے آئے, پوری دنیا لے آئے. مصطفیٰ کمال, انیس احمد خان خانی, اور جو اب لوگ ہمارے ساتھ جو 3-4 دنوں میں ہم نوا ہوئے ہیں, ہماری کاز چینج ہونے والی نہیں ہے. اچھا, لیکن آفاق احمد اور جو عامر خان کا, دیکھیں عامر خان دوبارہ اسی چھتری تلے اپنی جان بچائے بیٹھے ہیں, وہاں پہ ان کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملا, اور آفاق احمد جو ہے ان کا کوئی آج اثر نہیں ہے. اور یہ الزام کہ وہ سکرپٹڈ تھے اور آپ بھی سکرپٹڈ ہیں, یہ الزام لوگ لگا رہے ہیں, خورشید شاہ صاحب لگا رہے ہیں اور لوگ لگا رہے ہیں. یہ ذہنوں میں اٹھ رہا ہے کہ کوئی سکرپٹ ہوگا, ہمیشہ سکرپٹ ہی ہوتا ہے. متحدہ کو توڑنے کے لیے سینٹر کا سکرپٹ ہوتا ہے, شاید چودھری نثار کا سکرپٹ ہے, شاید اسٹیبلشمنٹ کا سکرپٹ ہے. یہ تاثر, یہ باتیں تو آپ کے کانوں میں بھی پہنچ رہی ہوں گی نا. تو آپ کو ملا ابھی تک اسکرپٹ ملا ہے کوئی؟ میرا والا اسکرپٹ ملا, آپ کو نہیں ملا؟ ملا ہے.
ابھی تک ملا مجھے تو نہیں ملا، لیکن مجھے تو نہیں ملا. بظر بھی کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آیا، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو ہے نا شک. بس ڈاکٹر صاحب بالکل شک ہے. شک کو یقین میں بدلیں نا، شک کو یقین میں بدلیں. پہلے والوں کا تو یقین ہو گیا نا، اب شک کو یقین میں بدلیں اور ڈھونڈیں، سب لوگ محنت کریں، اور جب مل جائے اسکرپٹ تو جو ہے وہ بیٹھ کر پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. جہاں بھائی یہ اسکرپٹ مل گیا آپ کا، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ابھی تو مجھے جو ہے وہ اسکرپٹ جب تک نہیں ملا ہے، جب تک تو مجھے جو بیل آؤٹ کرے نا کم سے کم. بڑا بنیادی فنڈامنٹل سوال جو میں نے پہلے بھی اٹھایا، جس کو مظہر عباس نے بھی اٹھایا، جن کی بڑی ڈیپ ہے پالیٹکس میں کراچی کی گرفت، کہ جو بنیادی طور پہ کوٹا سسٹم کا یہاں ایشو ہے، جو 60-40 فارمولا کا ایشو ہے، جو یہاں پہ افیکٹو سٹی گورنمنٹ کا ایشو ہے کہ کراچی شہر میں لندن کی طرح کی، نیو یارک کی طرح کی سٹی گورنمنٹ ہونی چاہیے، سنگاپور کی طرح ہونی چاہیے. اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اور جب تک یہ چیز آپ سامنے نہیں لا سکتے تب تک جو الطاف حسین صاحب کی شخصیت کا جو سحر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اگر میری ہماری پریس کانفرنس پہلی سنی ہو اور آپ نے میرے جو ہے وہ سنی ہے ساری جو اور جو تھرڈ میرا جو ہمارا جو تھرڈ مین ہیڈ لائن تھی جس پہ ہم یہ کہیں گے ہم کریں گے کیا، اور اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا، اف یو کوڈ ریکال what was that first point? Purely total devolved local government system, and I elaborated that local government system. Not even 2000 یہ 15-16 تو fraud drama ہے. Not even 2001 I accept it was an ideal local government system. میں تو اس سے بھی بہت آگے کی بات کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں لوکل گورنمنٹ کی بات؟ اس لیے کہ میں شہر کا ناظم رہا ہوں؟ نہیں. دنیا بھر میں جہاں پہ بھی سینس آف اونرشپ آپ ملکوں میں لوگوں کے اندر دیکھیں گے وہ تھرو سینس آف پارٹیسپیشن ہے. اور سینس آف پارٹیسپیشن، گڈ گورننس کی سینس آف پارٹیسپیشن، جب تک آپ اس گلی محلے میں اختیارات کو ٹرانسفر آپ جو ہے وہ منتقل نہیں کریں گے، جب تک آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں اونرشپ ڈیولپ نہیں ہوگی، سوسائٹی جو ہے اسی طرح ڈسیرے میں رہے گی. ہمارے پاس بڑا مربوط پلان ہے، لیکن ایشو ہے کہ پلان تو آپ کو بہت سارے لوگوں کو کتابوں سے اور بھی مل جائے گا، لیکن وہ اس کی ایڈوکیسی اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہے. وہ کسی صحیح بات کی ایڈوکیسی کر نہیں سکتے کہ ان کے اپنے ناک تک وہ جو ہے وہ گند بلا میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے وہ کسی بات کی ایڈوکیسی کر نہیں سکتے. وہ سپرفیشل قسم کی، ایک پلاسٹک قسم کی، ایک ڈرامائی انداز میں کچھ چیزیں کاسمیٹکس تو کر سکتے ہیں، وہ پریکٹیکلی جو نہیں کر سکتے. جب وین آئی اسپیک، اس لیے میرا پہلا پوائنٹ کوئی بومباسٹک قسم کا ایجنڈا نہیں ہے. پہلا پوائنٹ 5 پوائنٹ میں سے سب سے پہلا پوائنٹ میرا پیورلی ڈیولپڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے. 99% پرابلم جو ہے وہی. کیا مانگ رہے ہیں ہم اس میں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے خزانہ ہمارے حوالے کر دو لوکل گورنمنٹ ڈیوولوشن کے چکر میں. ہم نہیں کہہ رہے کہ آرمی کی ڈیسیجن میکنگ ہمارے حوالے کر دو. ہم نہیں کہہ رہے کہ فورن کرنسی ہمارے حوالے کر دو یا فورن افیئر ہمارے کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جس گلی میں جو آدمی رہتا ہے اس کے کچرے اٹھانے کے اختیارات تو اس کو دے دو یار، گلی کے والوں کو. اس کے پانی جو اس کو ملتا ہے اس کے اختیارات تو اس کو دے دو. سیوریج کا نظام اس کو دے دو. اس کو جو اس کے پاس جو پارک ہے اس کے انتظامات اس کو دے دو. وہاں پر اگر کوئی ڈسپینسری یا اسکول ہے اس کے انتظامات دے دو. اور کمیونٹی پولیسنگ اور وہاں پر لوکل پولیسنگ کا نظام اس کو دے دو. آپ کی ISI کو، MI کو، آپ کی جو بڑی بڑی جو اسٹیٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی، ان کا بھی لوڈ کم ہوگا. گراس روٹ لیول پہ چیزیں سکین ہو رہی ہوں گی. لیکن مصطفیٰ کمال جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو نہ صرف آپ الطاف حسین صاحب کی لیڈرشپ کو چیلنج کرتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی اور سندھ کی جو پوری قیادت ہے اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں. یہ فرنٹل کانفلکٹ ہے. تو کیا کریں؟ خدا مان لیں سب کو. کیا کریں؟ خدا مان لیں سب کو. چیلنج ہی کرنے تو آئے، خدا مان لیں سب کو. صحیح بات کرنے آئے ہیں. اگر کہ صحیح ہو جائیں سارے لوگ، ہماری دکان بند ہو جائے گی، لوگ ہماری بات نہیں سنیں گے، نہیں صحیح ہوں گے، یہ والی بات کرتے رہیں گے. ہمارا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے. خدا کو تو اللہ کو ہی میں اللہ مانوں گا. اگر کسی کو کوئی تھریٹ فیل ہوتی تو میں جو ہے وہ سچ بولنا چھوڑ دوں، نہیں کروں گا جی یہ والا کام میں. اچھا آخری سوال مصطفیٰ کمال صاحب کے. دیکھیں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ 2013 کے انتخابات میں 1 ملین کے قریب کا ووٹ جو ہے اس کو چھین لیا تحریک انصاف نے یا عمران خان کی جماعت نے، اور آپ کی جملوں سے لگا کہ کچھ ہمدردی آپ کو ان کی طرف ہے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی سمپیتھیٹک ساؤنڈ کرتے رہے آپ کی پریس کانفرنس کی طرف. تو کیا ایک الائنس یا ایک ریلیشن شپ یا ایک کوآپریشن آپ کی ہو سکتی ہے اس جماعت کے ساتھ جو خود بات کرتی ہے ڈیوولوشن کی، لوکل گورنمنٹ کی، تحریک انصاف، عمران خان کی جماعت؟ آپ محیط بھائی، آپ اگر میری بات پہلے دن میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیں چونکہ ہماری نئی بات ہے تو لوگوں کو بہت دیر میں اس پہ جا کر بیٹھیں گے. میں ریکال کرواتا ہوں آپ کو اپنی باتوں کو. میں نے جب 8-8.5 لاکھ ووٹوں کا ذکر کیا PTI کو، تو میں نے اس کانٹیسٹ میں کیا کہ ہم
2008 سے 2013 تک 4 سے 5 دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں گئے, گورنمنٹ میں واپس آئے, ڈرامہ کیا, لوگوں نے اپنا ریزنٹمنٹ شو کیا ہمارے ساتھ لوگوں نے. اور ہم یہ ڈیفینیٹلی, آپ کو پتا ہے ڈیسیجن میں نے بتایا کہاں ڈیسیجن ہوتے تھے, تو ہم سمجھتے ہیں لوگ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہم لوگوں کو لیں گے. لوگوں نے اپنا غصہ اتار دیا. میں نے یہ والی بات کہی کہ لوگوں نے شاید پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں بلکہ ہماری نفرت میں جو ہے وہ یہ 8.5 لاکھ ووٹ ڈالے. اور پھر اگلی بات میں نے یہ کہی کہ ہمیں یہ امید تھی ایز اے پارٹی ورکر کہ اب شاید جو بات ہم سمجھا رہے تھے نہیں سمجھ پا رہے تھے, اب شاید نصیحت پکڑیں گے, اتنا بڑا ڈینٹ لگنے کے بعد اب شاید جو ہے وہ عقل پکڑیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے اور یہ پالیسی چھوڑیں گے. نہیں پکڑی نا عقل, نہیں آئی عقل, ابھی وہی اپنے کیے کس کی ساری سزا جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی کہ جی کوئی کے ٹی سی کہیں صحیح کام نہیں کر رہی تھی, تو کوئی چائنا کٹنگ ہو رہی تھی, تو فلاں وہ تقریریں کر کے سارا کچھ جو ہے وہ ایسا لگے کہ بھائی یہ تو پارٹی ہی خراب کی ساری چیزیں. اینی ویز اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. دیکھیں, اور پھر ہمدردی, اس بات میں کیا برائی ہے کہ یار آپ کسی کے لیے نفرت کا اظہار نہ کریں, اس بات میں کیا برائی ہے؟ یہ تو پاکستان کا جھنڈا میں نے اٹھایا اسی لیے, مجھے بھی پتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ٹیکنیکل اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں ساری چیزیں, بٹ میں نہیں چھوڑوں گا جھنڈا, اس لیے نہیں چھوڑوں گا کہ اگر میرا ایک آدمی بھی مجھے فالو کرنے والا ہے, انیس قائم خانی بھائی کو فالو کرنے والا ہے, ہم دونوں نے شروع جتنے, اس پر یہ لازم ہوگا کہ یار اس پاکستان کے ہر پاکستانی سے چاہے وہ کوئی سی رنگ نسل مذہب پارٹی کا ہو, اس سے جو ہے وہ عزت سے بات کرے, اس سے ریسپیکٹ کرے. آپ انڈیا سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے تو دنیا بھر کی لابنگ کرتے ہیں. کمال صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی بھی اگر ہمیں فالو کرے گا تو ہم اس پیغام کو لے کے آگے بڑھیں گے. آپ نے یہ ساری گفتگو دیکھی, فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو وومن پروٹیکشن بل ہے اس میں کس قسم کی قباحتیں اور کمزوریاں ہیں. اچھا انیشیٹو ہے لیکن کمزوریاں کیا ہیں, آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ پاکستانی معاشرے میں عورتوں اور بچوں کے خلاف جو وائلنس ہوتی ہے, جو تشدد کا استعمال ہوتا ہے, اس کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے, پروٹیکشن کی ضرورت ہے. لیکن حال ہی میں پنجاب اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے, دی پنجاب پروٹیکشن وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016, اس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں پاکستانی جو خاندان ہے, جو فیملی یونٹ ہے, اور پاکستان میں جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے, جو بنیادی طور پہ معاشرتی اور مذہبی انسٹیٹیوشنز ہیں, ان پہ ریاست کی طاقت سے ضرب لگائی جا رہی ہے اور اس کے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوں گے جو کہ بل بنانے والوں نے, قانون بنانے والوں نے غالباً سوچے ہی نہیں ہیں. محترمہ عظما بخاری صاحبہ اس بل اور اس ایکٹ کی موور ہیں, ان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. وہ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں وایا سیٹلائٹ, ان سے بات کرتے ہیں. جی عظما بخاری صاحبہ, ا وارم ویلکم ٹو یو. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تنقید آپ کے کانوں میں بھی پہنچی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں جو ہے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو جائے گا, پاکستانی گھرانہ جو ہے وہی کولیپس کر جائے گا, میرج کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ویک ہو جائے گا, اور آپ لوگوں نے اس کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کے بارے میں سوچا نہیں ہے. آپ نے ایک میسج بھیجنے کی کوشش کی ہے, شاید مغرب کو خوش کرنے کے لیے, یہ NGO ڈریون ایک ایجنڈا ہے. یہ سب تنقید آپ کے کانوں میں پہنچ رہی ہوگی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تنقید برائے تنقید کی جا رہی ہے, اور خواہ مخواہ جہاں پر بھی پرو وومن لیجسلیشن کی بات کی جائے وہاں پر مذہب کو لے آیا جاتا ہے, اور بغیر کسی جو سالڈ دلائل کے آپ یہ کہہ دیں جی خاندانی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ہم نے کئی دفعہ پوچھا, اتنے دنوں سے ڈسکشن ہو رہا ہے, ہم نے پوچھا کہ جی کیسے ٹوٹ جائے گا, چونکہ ہمارا جو بیسکلی یہ پروٹیکشن ایکٹ ہے, ہم نے اس کو کرمنلائز نہیں کیا, اس میں کوئی سزا نہیں ہے. اس میں صرف وہ خاتون جو کسی نہ کسی وائلنس کا شکار ہو رہی ہے گھر کے اندر یا گھر سے باہر, اس کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں. ہم نے صرف اس بل کا اتنا سا مقصد ہے. اس میں خاندان کیسے ٹوٹ جائے گا, مطلب خود جو ہے بہت سارے ٹاک شوز میں میرے ساتھ بھی جب بحث کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ خود آیات پڑھ کے سنائی سورہ نساء کی بھی, کہ جی ایک گھر سے ایک مرد کے گھر سے ایک بندہ بیٹھ جائے, عورت کے گھر سے بیٹھ جائے, میڈیشن کرا دیں. ہمارا پہلا فوکس اور پہلا کام ہی جو ہماری پروٹیکشن آفیسر ہے ان کا یہی ہے کہ ان کو میڈیشن کرانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر ہی تب تک برقرار رہے گا جب تک عورت پٹتی رہے. مطلب یہ کیا لاجک ہے کہ جب تک عورت پٹے گی صرف گھر تب تک برقرار رہ سکتا ہے. ہم تو صرف عورت کو پروٹیکشن دینے کی بات کر رہے ہیں, جس میں پروٹیکشن ایکٹ نہ اس میں کوئی کرمنلائز کیا ہے ہم نے, نہ اس کے اندر کچھ سزائیں ہیں, اور اس کو خواہ مخواہ ایک بغیر کسی پڑھے لکھے بغیر سمجھے بحث کی جا رہی ہے. دیکھیے
ایک تو اس میں ایلیمنٹ یہ نا کہ مذہبی جماعتیں اور مذہبی جیسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے وہ سب لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں, وہ مذہب کو بیسس بنا رہے ہیں. میں ابھی اس چیز کے اوپر جا ہی نہیں رہا کہ مذہب کی کوئی اس میں مخالفت, میں تو اس کے معاشرتی چیزوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ جب کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو کرمنلائز نہیں کیا, لیکن جب آپ نے اس میں, اور آپ اخباروں میں خبر بھی چھپی ہے کہ جب اس میں آدمی جو کہ شوہر ہے وہ گرفتار ہو سکتا ہے, اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ایسے گھرانے میں جہاں عورت اکنامکلی طور پہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے ہسبینڈ میں, جب ایک دفعہ یہ اسٹیج آ جائے گی تو اس کے بعد کیا وہ گھرانہ جہاں پہ پولیس آ جائے گی, دیکھیں ریاست کی عام تو الٹیمیٹلی پولیس ہے, سو آپ ریاست کو ایک گھر کے اندر لے کے جا رہی ہیں جو کہ معاشرتی ڈھانچہ ہے, جو کہ مذہبی اور معاشرتی انسٹیٹیوشن ہے. یعنی جو پاکستانی فیملی ہے ان لائک دی ویسٹرن فیملی, وہ ایک لیگل انسٹیٹیوشن سے پہلے وہ ایک معاشرتی اور مذہبی انسٹیٹیوشن ہے. آپ اس کے اندر ریاست کی طاقت استعمال کر رہی ہیں چیزوں کو میڈیٹ کرنے کے لیے, تو وہ تو آٹومیٹکلی کولیپس کے راستے میں جائے گا. جی نہیں, ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے جو یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ شوہر کو کوئی سزا نہیں ہے اس کے اندر, اور یہ صرف شوہر کے بارے میں نہیں ہے. پہلے تو میں یہ ایکسپلین کر دوں, یہ وائلنس کی ڈفرنٹ شکلیں ہیں. سائیکولوجیکل وائلنس ہے, سیکشل وائلنس ہے, اکنامک ابیوز ہے, اسٹاکنگ ہے اینڈ سائبر کرائم ہے. اور اس کے اوپر یہ کہیں نہیں ہے کہ کمپلسری ہر صورتحال میں شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا جائے گا. گزارش یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں وائلنس ہوا ہے اور عورت نے شکایت کی ہے کہ جی میرے ساتھ وائلنس ہوا ہے, مجھے جو ہے وہ تشدد کیا گیا ہے میرے اوپر, سو ایک ویمن پروٹیکشن آفیسر ہوں گی, ان کے ساتھ ایک ویمن پروٹیکشن کمیٹی ہوگی جس میں 3-4 سرکاری افسر ہیں, جس میں ایک ہیلتھ کے سیکرٹری صاحب ہوں گے, ایک پروسیکیوشن کے محکمے سے بندہ ہوگا, ایک ہوم ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہوگا, اور 4 نوٹیبلز ہوں گے آف دا سوسائٹی. وہ آئیں گے, وہ گھر کے اندر بیٹھ کر میڈیشن کی بات کریں گے. ہمارا پہلا کام پروٹیکشن کمیٹی کا میڈیشن کرانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گھر سے باہر جانے کی بات ہے, یہ تو آنیسٹلی بتا دیں نا محترمہ, یہ تو آنیسٹلی بتا دیں کہ پاکستانی ریاست جہاں جہاں کام کرتی ہے لا انفورسمنٹ کا, وہ کتنا سیٹسفیکٹری ہے. جہاں پولیس انوالو ہو جاتی ہے, ریاست کی عام استعمال ہو جاتی ہے, تو وہ کتنے سیٹسفیکٹری اس کے. ویسے تو قوانین آپ کے پاس مرڈر, اٹمپٹڈ مرڈر اور ریپ کے بھی ہیں, تو پھر وہ کتنا افیکٹو ان کے اوپر عمل ہوتا ہے. یہاں تو آپ ایک نئی چیز اختراع لے کے آ رہے ہیں, یعنی گھر کے اندر اس کی جو چادر اور چار دیواری کا ایک تھی جہاں معاملات خود سے ریزالو کیے جاتے تھے, وہاں آپ ریاست کی طاقت کو انوالو کر رہے ہیں. اور قوانین آپ لوگوں نے نکالا ہے امریکن طرز پہ, این جی او ڈریون ایجنڈا ہے یہ, امریکن اور یورپین یونین فنڈڈ ایجنڈاز ہیں, این جی اوز ہیں جنہوں نے ساری لینگویج وہاں سے اٹھائی ہے. جب اس کا آپ چیپٹر جس کا 7th اٹھاتے ہیں جہاں پہ پروٹیکشن آرڈر ہے, یہ سارا تو وہاں پہ ہے جہاں امریکہ میں ریسٹرینٹ آرڈرز ایشو کیے جاتے ہیں اسٹاکرز کے خلاف, لیکن یہاں کے تو یہ پرنسپل ایشوز ہی نہیں ہے. یہاں کی تو ساری تھرسٹ جو ہے وہ فیملی ہے. یہاں تو آدمی عورت شادی کے ذریعے اکٹھے رہتے ہیں, بغیر شادی کے تو رہ ہی نہیں سکتے. جی میں اگر اس کو ایکسپلین کر پاؤں, میری گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے جو آپ نے دیا. ایک خاتون جو چادر اور چار دیواری کے اندر ہے, اگر اس پر روز تشدد کیا جا رہا ہے اور پوری فیملی کی طرف سے کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کا خیال ہے کہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ریاست جو ہے وہ چپ چاپ تماشا دیکھے اور اس عورت کو جو ہے وہ ہمیں تحفظ دینے کی بات نہیں کرنی چاہیے؟ میری گزارش اس میں صرف اتنی ہے کہ جو گھر سے باہر نکالے جانے کی بات ہے وہ مس انٹرپریٹیشن ہے. ایک جو ہماری سوسائٹی کے اندر ڈائلیما ہوتا ہے کہ عورت کو مار بھی پڑتی ہے, بچے چھین کر اس کو گلی میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ بی بی اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی. ہم نے صرف اتنی ریکویسٹ کی ہے اور اتنا کہا ہے کہ وہ خاتون بھی خاتون خانہ ہے, اور یہ خود قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہے کہ خاتون گھر کی مالکہ ہوتی ہے. اور دیکھیے جب ایک خاتون گھر کو بنا رہی ہے تو وہ گھر اس کا بھی ہے, اس کو آپ بات میں بات گلی میں کھڑا کر دیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گلی میں کھڑی نہیں ہوگی. اگر مرد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو یا وہ اس کو علیحدہ گھر لے کے دے گا جہاں وہ علیحدہ رہ لے, یہ علیحدہ رہ لے, یا پھر یہ ہے کہ اس کو اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم عورت کو صرف گلی میں کھڑا کرنے کے خلاف ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں, لیکن عظما آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈیورس, یا دیکھیں نا, یا تو علیحدگی ہو جائے گی. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ علیحدگی بھی اگر ہو جائے گی تو پھر انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ اس کو گھر دے گا اور اس کا خرچہ برداشت کرے گا, بیکاز وہ تو علیحدگی تک ہی, جب تک ڈیورس نہیں ہوتی. ممکن نہیں ہوتا. ہم نے اس کو یہ سوچ سمجھ کے دیکھیے, ایک تو یہ فوری طور کی بات نہیں ہے. میں تو خیر 2002 سے اس بل کے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, لیکن یہ ہم نے 15 مہینے اس کے اوپر ایفرٹ کی ہے, بہت ہر طرح سے سوچ بچار کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو 48 گھنٹے کے, جس کو بار بار کہا جاتا ہے کہ 48 گھنٹے کے لیے شوہر, یہ ایک میکسیمم ٹائم ہے. اور دیکھیے قرآن اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب دونوں کو غصہ ہو, اور یہ نارمل پریکٹس بھی یہی ہے کہ دونوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ جاؤ جو تھوڑی دیر کے لیے غصہ ٹھنڈا ہوگا, دین لیٹس سٹ ٹوگیدر, اور بیٹھ کر دوبارہ میڈیشن کی بات کی جائے گی. ٹوٹل پرپز جو ہے ہمارے ایکٹ کا یہی ہے کہ ہم ان کو بٹھا کر میڈیشن کرانا چاہتے ہیں.
اینکل اینڈ رسک بریسلیٹس خالصتاً امریکن اصطلاح ہے جو اسٹاکرز کے لیے ریسٹرینٹ آرڈرز میں کورٹ ایشو کرتی ہے، وہ کہاں سے آپ نے اس میں ڈال دیا؟ یہاں کا کہاں مسئلہ ہے یہ جہاں اینکل اور ریسٹرینٹ آرڈرز آپ نے ایشو کر دی؟ تو امریکن ہے، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ این جی اوز کا ایجنڈا یہ لینگویج ہی امریکن لا سے اٹھائی گئی ہے، ان کا 1994 کا جو ایکٹ ہے یہ اس میں سے اٹھائی ہوئی لینگویج۔ نہیں ایسے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، گزارش سن لیجیے، یہ ہم نے جو ہے یہ بریسلیٹ جو ہے یہ گریو جو وائلنس کے واقعات ہیں جس میں ایسڈ تھروئنگ ہے، جس میں مرڈرز ہیں، جس میں ریپسٹ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ڈومیسٹک کے اندر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، 99% یہ ڈومیسٹک کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ ہینیس اور گریو وائلنس کے لیے ہے۔ مجھے یہ گزارش آپ سے یہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک بچی جو رشتہ جس کے جو وہ انکار کرتی ہے شادی کرنے سے ایک شخص سے، اور وہ شخص اس کو تیزاب پھینکنے کی دھمکی دیتا ہے یا پھینک بھی دیتا ہے، تو کیا اس عورت کو پروٹیکشن ریاست کو نہیں دینی چاہیے؟ چونکہ اس لیے کہ وہ عورت ہے۔ بہت سے قوانین قتل کے، اقتدام قتل اور ہر قسم کے قوانین پاکستان میں پہلے ہی موجود ہیں جن پہ عمل نہیں ہوتا، کچھ جب نیا قانون بنتا ہے تو اس کی ہائپ ہوتی ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو نیا قانون آپ نے بنایا ہے، ہائپ ہو گئی، میسج ہو گیا، ویسٹ کو بھی میسج چلا گیا کہ بڑا ماڈریٹ یہاں پہ کام ہو رہا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کس قسم کی ہوگی؟ یہ کیسے آپ کو یقین ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن اس روایتی امپلیمنٹیشن سے مختلف ہوگی جو کہ پولیس یہاں پہ کرتی؟ جی کم از کم ڈاکٹر صاحب یہ امپلیمنٹیشن ضرور ہوگی کہ عورت کو تحفظ کا احساس ہوگا، وہ سوچے گی کہ میں لاوارث نہیں ہوں، اور اگر مجھے گھر سے باہر جو ہے وہ نکال دیا جائے گا تو ریاست میری مدد کو آئے گی۔ کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسی اسٹڈی کی ہے کہ امریکہ میں جہاں پر ایسے بہت زیادہ قوانین بنائے گئے ہیں، کیا آپ نے کوئی ایسی امپیریکل اسٹڈی کروائی ہے یا انالیسس کیا ہے کہ امریکہ جہاں سب سے زیادہ ایسے قوانین بنائے گئے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ڈومیسٹک وائلنس یا جو انٹیمیٹ ریلیشن شپ وائلنس ہے اس میں کمی ہو سکی؟ بات تو بار بار ڈاکٹر صاحب آپ نے امریکہ کی بات اور ویسٹ کی بات آپ کر رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے اس لیے کہ آپ نے قانون کا چوری کیا ہے نا عظمیٰ جی، آپ نے قانون اس لیے کہ آپ کے این جی اوز نے یہ ساری لینگویج وہاں سے اٹھائی ہے، اس لیے کہ ان کا 1994 کا جو ایکٹ ہے ان کی جتنی بھی لیجسلیشن ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ ساری لینگویج ان کی ہے۔ ہم جو لا میکرز ہیں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں بالکل کہہ رہا ہوں، میں مذہب کو لا ہی نہیں رہا، دیکھیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، لا میکنگ انتہائی سیریس سبجیکٹ ہے۔ آپ اگر ایک ایسی قوانین سازی کریں جس سے پاکستانی گھرانہ متاثر ہو، فیملی یونٹ ختم ہو جائے، میرج کی سیکرو سینکٹیٹی ختم ہو جائے پاکستان میں، تو پھر آپ کے ساتھ یہ بات تو کرنی پڑے گی کہ آپ نے قانون کہاں سے نکالا ہے۔ یہ تو آپ کی انٹرنل آرگینک ایوولوشن تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو آپ مغرب کے قوانین لا رہی ہیں پاکستان میں۔ جی میں اب اگر ایکسپلین کر سکوں، میری گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار مطلب ہم لا میکرز اور ہم جو لوگ ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ہمارے بالکل سینسیبل نہیں ہے، ہمیں لا کی سینس نہیں ہے یا معاشرتی حالات سے واقف نہیں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسٹ میں بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ عورت کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک عورت کو اگر اس مرد سے کیا وجہ ہے کہ آپ کے اس قانون کو سب لوگ سمجھ جائیں کہ یہ عورتوں مردوں کے درمیان نہیں، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے کہ مردوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کی پارٹی میں تنقید ہو رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں اور نون جو کہ کنسرویٹو پارٹی ہے اس کو آپ نے یہ ایجنڈا دے دیا ہے، اور بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اب تو ٹیلی ویژن چینل رپورٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی سروے کروا لیں کہ یہ اتنا انپاپولر ہے، اس پہ یہ بھی آپ کے نالج میں پتہ چلے گا، ٹیلی ویژن چینل رپورٹ کریں، ان پرنٹ بھی ہے میرے سامنے۔ دیکھیے کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن مرضی ہے، جو بھی کوئی کہہ رہا ہے وہ اس کی رائے ہے، رائے کا احترام ہونا چاہیے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر عورت کے حق کی بات کرنا، عورت کو پروٹیکشن دینے کی بات کرنا، اگر میرا قصور ہے، میری پارٹی کا قصور ہے تو بالکل کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت کو لاوارث چھوڑنا جہاں اس کا سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا، ریاست کا یہ فرض ہے، ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ عورت کو بھی اتنی پروٹیکشن دے جتنی مرد کو ملتی ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عورت مار کھاتی رہے تبھی یونٹ برقرار رہ سکتا ہے، عورت کو عزت و احترام کے ساتھ گھر میں رکھنا ہماری پرائورٹی ہے، اور یہی ہم زندگی چاہتے ہیں۔ آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی قانون سازی کمزور ہے، اس میں امپلیکیشنز کو دیکھا نہیں گیا ہے، وہ آپ بار بار کہہ رہی ہیں عورت کو پروٹیکشن، تو میں دیکھیں نا آپ نے خالصتاً ویسٹرن کانسیپٹ اٹھائے ہیں، اس معاشرے سے کانسیپٹ اٹھائے ہیں جہاں لوگ صرف ماڈرن طریقہ کار اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن، مجھے یہ بتا دیجئے اس کا آلٹرنیٹ آرگومنٹ آپ بتا دیجئے کہ اگر یہ ماڈرن طریقہ کار نہیں ہونے چاہیے تو جو عورت ایسڈ کا شکار ہوتی ہے یا ہونے والی ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کا آپ طریقہ کار بتا دیں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، امینڈمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کوئی پلازیبل حل بتا دیجئے کہ جس عورت کے اوپر ایسڈ تھروئنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، وہ وکٹم ہو رہی ہے، کیا کریں؟ موجود ہے نا اس کے لیے، یہ آپ کا جو بل ہے یہ تو خالصتاً خاندان کے اوپر آ رہا ہے، فیملی کے اوپر آ رہا ہے، ایسڈ کے لیے تو الگ قوانین ہے، اس کو لے کر آئیں، آنر کلر کے لیے الگ ہوں گے۔
یہ تو ایک ڈاکٹر صاحب، ہم خالصتاً نے خاندان پہ دیکھیں اس صرف خالصتاً خاندان نہیں ہے، پھر نہیں، بات کرتے ہیں چند ہفتوں میں. ڈاکٹر صاحب صرف خاندان دیکھنا نہیں یہ ہے. پڑے گا محترمہ جی کہ آپ کے اس قانون کی امپلیکیشنز کیا سامنے آتی ہیں. دی ٹیسٹ آف پوڈنگ لائز ان ایٹنگ اٹ. یہ صرف دیکھنا پڑے گا کہ خاتون اگلے کو 6 مہینوں تحفظ کا سال میں احساس اس کی ہوگا، کیا یہ امپلیمنٹیشن امپلیکیشن ہوگی. ہوگی اس کی. آپ سے 6 مہینے کے بعد بات کرنی پڑے گی، پھر ضرور دیکھیں گے کریں کہ گے. اس کی امپلیمنٹیشن جی، کے ضرور بعد آپ کریں کیا گے. کہتی ہیں. ضرور بہت کریں. شکریہ. تھینک یو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. ناظرین آپ نے یہ بحث دیکھی اور اس پہ تنقید کے حوالے سے کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.